बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। एक के बाद एक ऑडियो लीक्स हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की 3 ऑडियोज़ लीक हुई और आज साबिक़ वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर की जो एक मुबैना ऑडियो है वो भी रिलीज़ हुई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कई ऑडियोज़ रिलीज़ हुई हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि गुज़श्ता 3-4 साल में ऐसा लगता है कि निज़ाम ऐसे काम कर रहा था। उस वक्त बात तो एहतिसाब की होती थी, लेकिन 3-4 साल गुजरने के बाद जब अदालतों से ही जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसके रहनुमा बरी हुए, तो फिर ऐसा ही लगा और ये साबित ही हुआ कि ये एहतिसाब नहीं था बल्कि ये एक सियासी इंतकाम था। अब जाहिर है कि इस वक्त जो मुल्की माशी सूरत हाल है वो भी बहुत दगरगूं है। IMF के साथ मुआहिदा होने जा रहा है। इसके साथ साथ जो IMF की शराइत हैं हुकूमत ने उसको तस्लीम किया है, कुछ नए टैक्सेस आने वाले हैं। इससे ज़ाहिर है कि एक नई सूरत हाल जन्म लेगी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने चूँकि ये मुआहदात किए थे और उसके बाद उससे इन्हिराफ कर दिया था, उसके नतीजे में ज़ाहिर है अब चारों नाचार इस हुकूमत पर यह सारा नज़ला गिरा और इसको ये फ़ैसले करने पड़े। लेकिन हुकूमत कहती है कि हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा गए। अगर ये सिलसिला गुज़िश्ता की तरह चल रहा होता तो फिर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुल्क में जो 2 सूबे हैं उसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत को ख़त्म किया, असम्बलियों को तहलील किया। अब 2 सूबों में इलेक्शन की सूरत हाल है। अपोजिशन कभी अदालत जाती है, उनके असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हैं, फिर वो अदालत जाते हैं, फिर अदालत से कहते हैं कि इस्तीफ़े हमारे क्यों मंजूर हुए। और हुकूमती जो इत्तेहादी जमात है वो ज़ाहिर है कि वो कोशिश कर रही है कि मुल्क की जो माशी हालत है उसको बेहतर रास्ते पे गामज़न किया जाए। अब क्या एक आने वाले दिनों में एक तस्वीर बनेगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक मीसाक़ मईशत की बात हुई। जो इस वक्त की हुकूमत है वो जब अपोजिशन में थी तो वो मीसाक़ मईशत की बात करते थे, लेकिन क्या इस हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं कि जब हुकूमत तो ये बात कर रही होती है कि एक मुत्तफ़िक़ा लाइहा अमल की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन बात नहीं करती। तो इन तमाम मामलात का अहाता करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद सिद्दीक़। जावेद सिद्दीक़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर खाकान हसन नजीब। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं गुफ्तगू में। कुछ ही देर में हमें कुछ और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन जावेद सिद्दीक़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये एक तस्वीर आपके सामने है, हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ एक नई ऑडियो रिलीज़ हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि ये जो कुछ हमने माजी के 3-4 सालों में देखा और एहतिसाब के नाम पे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया मुख्तलिफ सियासतदानों को, हम उस वक्त के जो सियासतदान हैं उनको अपोजिशन को निशाना बनाया गया, इसी तरह भेजा, उसकी भी मज़म्मत की जानी चाहिए। और जब आज की अपोजिशन है अगर उसको भी बग़ैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया जाता है, जेलों में इसी तरह बंद कर दिया जाता है जैसे साबिका रहनुमाओं को किया गया, वो भी काबिल मुज़म्मत। बिल्कुल, देखें जावेद साहब, बात यह है कि पॉलिटिकल रिवेंज या पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस जो है वो हमारी सियासी तारीख़ का एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है। और माजी की हुकूमतों ने भी अपने अपोनेंट्स को, सियासी मुखालिफिन को मुख्तलिफ़ केसेस में फंसाया, उनको फिक्स अप किया। और ये बहुत पुराना मामला ये चला हुआ है अयूब साहब के दौर से। भुट्टो साहब ने अपनी ही पार्टी के कई लोगों को गिरफ़्तार करवाया और उनको जेल में डाला, और इस तरह वो भी टेप्स वगैरह बनवाते थे अपने जो कोलीग्स थे उनकी भी। सो ये सिलसिला चलता रहा और आगे बढ़कर फिर आपने देखा कि हमेशा हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये करते रहे। लेकिन अब ये इसकी इंतहा आ चुकी है और अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट लर्नड लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। माजी से कोई सबक नहीं हमने सीखा कि इसका क्या नतीजा निकला। इससे अफरा तफरी, इंतशार, इंतकामी सियासत और उससे मुल्क की मईशत ख़राब हुई, तबाह हुई, मुल्क की क्रेडिबिलिटी उससे मुतासर हुई। तो अब मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। जिस तरह खान साहब ने अपने दौर में अपोजिशन को नैब के ज़रिए उनको फिक्स अप करने की कोशिश की, नैब को एज अ टूल इस्तेमाल किया और बहुत से मुकदमात जो हैं
وہ ثابت نہ ہو سکے. ان کے اپنے دور میں ان کے خلاف مقدمات چلتے رہے, اپوزیشن لیڈروں کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا. تو اس سلسلے کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کی اپنی کریڈیبلٹی ختم ہوگی. وہ شہزاد اکبر صاحب تھے, بڑے بلند بانگ دعوے وہ کرتے تھے اور کہتے تھے میں نے منی لانڈرنگ پکڑ لیا ہے, یہ پکڑ لیا ہے, وہ ڈاکومنٹس آ گئے ہیں, یہ ہو گیا. کچھ نہیں ہوا, نتیجہ کچھ نہیں نکلا. تو اس سے اور خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا, یعنی فریال تالپور, مریم نواز شریف صاحبہ, یہ سب لوگ جو تھے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اعتصاب کے نظام کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ صفر ہو چکی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹول ہے جسے اپوننٹس کے خلاف, مخالفین کے خلاف, سیاسی حریفوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. تو اب اس پہ بلیو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اگر کسی خلاف ثبوت موجود ہیں کرپشن کے, غلط اپنے اختیارات کا غلط استعمال ہونے کے, تو اس کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے ود ایویڈنس. تو یہ جو ہوتی ہے نا جی, آڈیو اور ویڈیو ٹیپس بنانا اور ایک سمیئر کیمپین چلانا اور اس طرح کی چیزیں, اس سے سیاسی فضا جو ہے وہ مقدر ہوتی ہے, سیاسی فضا میں تلخی آتی ہے. اور آج پاکستان کی جو سیاسی فضا ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹاکسک ہو چکی ہے. کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے کہا کہ جی اس وقت معیشت جو ہے ہماری وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں اس کو بحال کرنے کے لیے ہمیں حکومت اور اپوزیشن کو تعاون کرنا چاہیے اور مل کر اس صورتحال سے ملک کو نکالنا چاہیے. ملک تو سب کا ہے, تو نکالنا چاہیے, لیکن ڈائیلاگ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اپوزیشن خاص طور پہ ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ صورتحال بڑی پریشان کن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اس ملک کو اس سیاسی صورتحال سے, اس معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے دے شوڈ کم فارورڈ اور اپنا رول پلے کریں. اور پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے ان کو میثاق معیشت کے لیے ان کو دعوت دی ہوئی ہے کہ آپ آئیں اور بیٹھ کے ہم یہ مسئلہ حل کرتے ہیں. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کو مصیبت میں پھنسایا جائے, اس کو معاشی دلدل میں مزید پھنسایا جائے. یہ ایک نیگیٹو اور منفی رویہ ہے, اس سے جان چھڑانی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ فرمائیے گا. جاوید صاحب جو فرما رہے تھے, یہ ایک منیمم, کم سے کم ایک ایجنڈا تو ہو سکتا ہے نا کہ میثاق معیشت کی جب بات ہوتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں, سیاسی نظریات ان کے مختلف ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک منیمم ایجنڈا ہے جس پر ظاہر ہے حکومت بھی بیٹھ سکتی ہے, اپوزیشن بھی بیٹھ سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے اب اپوزیشن کے رویے پر بھی انحصار کرتا ہے کہ اپوزیشن بھی اس بات کی ذمہ داری لے. تو جاوید صاحب, اگر میں اس بات کا احاطہ ایسے شروع کروں کہ ہم سب کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ جو اس وقت کانسٹلیشن ہے, جو کنفیگریشن ہے چیزوں کی, وہ کتنی مشکل ہے. لیٹ می پٹ اٹ ٹو یو. ایک دنیا بھر میں کساد بازاری کا ماحول ہے, یعنی کہ سلوئنگ گروتھ ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, سو ہماری ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز ہرٹ ہو رہی ہیں. پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنی جگہ ہے. ایک ابھی آپ نے جو کراچی کا واقعہ دیکھا, آئی مین دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. یہ ایک پھر ارپٹنگ ڈسٹربنسز ہیں پاکستان میں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. اس کو آپ کپل کیجئے کہ ایک پھر فلڈز آ گئے پاکستان میں. اس کو کپل کیجئے کہ آپ نے ایک نئی حکومت نے اقتدار سنبھالا, اور جو معیشت ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس میں بیرونی خسارہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں امپورٹس کو روکنا پڑ رہا ہے. ہمارا جو فسکل خسارہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں نئے ٹیکسز لگانے پڑ رہے ہیں. یہ ہے ایک اوور آل کنفیگریشن جس میں پاکستان کام کر رہا ہے. ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے بیکاز ہمیں اپنے جو امپورٹس ہیں وہی نہیں کر پا رہے کہ ہم اپنے کارخانے چلا سکیں. ہماری جو آلریڈی ہائی پاورٹی ریٹ ہے وہ فلڈز کی وجہ سے بھی خراب ہوا, ایگریکلچر ڈسٹرب ہوئی, ایگریکلچر کے ڈسٹرب ہونے سے مینوفیکچرنگ ڈسٹرب ہوئی اور ان امپلائمنٹ بڑھی. یہ ہے پاکستان کی کنفیگریشن. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی اس کو اس سیریسنس سے نہیں دیکھ رہا جس سیریسنس سے اس کو دیکھنا چاہیے. حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو آبویسلی انکمبنٹ گورنمنٹ پہ تو لازم و ملزوم ہے کہ وہ فیصلے کرے جس سے ملک کی معیشت کو ایٹ لیسٹ سٹیبلٹی ملے. اس وقت اگر کوئی بھی بیونڈ سٹیبلٹی جاوید صاحب بات کرے گا, میرا نہیں خیال کہ اس میں وزن ہوگا. سٹیبلٹی آئی ایم ایف کے ساتھ لائی کرتی ہے, سٹیبلٹی لائی کرتی ہے کہ فرینڈلی کنٹریز آپ کی مدد کو آئیں. یہاں پہ وہ دونوں بڑی پولیٹیکل جو فورسز ہیں, ایک پی ڈی ایم اور ایک پی ٹی آئی, ان کی طرف بھی دیکھتی ہیں
friendly countries. اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی دیکھتی ہیں. آپ نے بارہا دیکھا, اور ہمیں یہ کہنی چاہیے بات, کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہائیسٹ لیول پہ جو ہمارے آفیشلز ہیں ان کا وزٹ یو اے ای اور ان ممالک میں ہوا تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنے روابط کو ٹھیک کر کے آگے چل سکیں. ابھی بھی چائنا سے ایک انگیجمنٹ ہو رہی ہے. ان سب کا جو کنفیگریشن ہے وہ اکٹھا ہونا ہے اگر ہم نے یہ ٹائم رائڈ آؤٹ کرنا ہے. 3.1 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں, پورٹ پہ کئی ہزار کنٹینر کھڑا ہوا ہے. یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ایک تعین کر لیجئے کہ الیکشن کب ہونے ہیں. میں سب سے بڑا جو سرٹنٹی کا عمل ہے اس کو اس چیز میں رکھتا ہوں کہ اگر الیکشن سائیکل کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونا ہے تو اس پہ سب پولیٹیکل فورسز کو اگری کر لینا چاہیے, اور اگر اس پہ پہلے ہونا ہے, مطلب 2 مہینے پہلے ہونا ہے, نہیں ہونا, وہ بھی ایک اگری کر لینا چاہیے تاکہ ایک چارٹر آف سرٹنٹی ملک میں بن جائے. اور آئی ایم ایف سے آئی ایم ہوپنگ کہ اگلے ماہ کے اینڈ تک ہمیں رقوم آنا شروع ہو جائیں گی 1.2 بلین ڈالر کی, تاکہ یہ جو ڈیفالٹ بڑھا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے, یہ اس کا رسک, اور پاکستان ایک سٹیبلٹی کی طرف آگے بڑھے. یہ میرا ایک انیشل تھاٹس ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, یہ جو ایک تصویر ہے, بڑی مشکل تصویر ہے, اس صورتحال کے اندر یہ جو 27 کروڑ تقریباً 60 لاکھ ڈالر کا آ جانا ریزروز کے اندر, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہتری کی طرف ایک قسم کا قدم ہے, یہ ایک اچھی امید ہے؟ سو جاوید صاحب تھینک یو فار ریمائنڈنگ می. آپ یہ دیکھیے, اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ امید بند ہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم آگے بڑھنا شروع ہوئے ہیں. تو جن لوگوں نے ڈالر کو ہولڈ کیا ہوا تھا اسٹور آف ویلیو, ایکسپورٹرز نے, ریمیٹرز نے, اور جو ایک جنرل فضا ہے پاکستان میں کہ سیونگز اس میں کر لی جائے, یہ 3 لوگوں نے, انہوں نے ڈالر کو سیل کرنا شروع کیا اور روپے کو اپنی کنورٹ کرنا شروع کیا سیونگز کو. باہر سے ابھی آپ کی لیکوڈیٹی بہتر ہونا شروع ہوئی تو آپ کہیں 273 سے نیچے آ کے 265 پہ آپ کا روپیہ سیٹل ہوا, اور لیکوڈیٹی بہتر ہوئی تو آپ کے جو ادارے ہیں ان کو موقع ملا کہ وہ اپنے ریزروز کو شور اپ کر سکے. یہ بہت ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان میں ڈالر لیکوڈیٹی کرائسس جو ہے اس میں ایک تھوڑی سی آپ کو یہ نظر آنا شروع ہوا ہے کہ وہ شاید ڈسپیٹ کرنا شروع ہوا ہے. جیسے ہی آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اپنے ڈالر لیکوڈیٹی کرائسس کو مینج کر لیں تو یہ شاید جو بہت مشکل وقت ہے اس میں سے ایٹ لیسٹ آپ کو یہ جو اس وقت کرنچ ہے اکانومی کا, اور جو کلاگ ہو گئی ہے اکانومی ڈالرز کی عدم فراہمی کی وجہ سے, اس میں سے ہم نکلنے کی طرف بڑھ جائیں گے. یعنی ڈاکٹر صاحب کہ جو ہی تھوڑا سا سرٹنٹی کا عمل آتا ہے, اور یعنی جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت, اب یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو جائے گا, تو جو ہی سرٹنٹی دکھتی ہے تو فوراً یہ مارکیٹ جو ہے وہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. ایبسولوٹلی. اور جٹرینس جو ہے, جو مارکیٹ میں یہ تھی کہ میں ڈالر ہولڈ کروں, وہ ریورس ہو کے اس طرف آ جاتی ہے کہ کہیں ڈالر کا جو ریٹ ہے, وہ روپیہ جو ہے وہ مستحکم نہ ہو جائے تو میں ایکشن کراؤں. میں کراتا ہوں, آپ کراتے ہیں, جاوید صاحب کراتے ہیں, ایک سائیکل سا بن جاتا ہے. سو جو سینٹیمنٹ ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے. ہمیں ملک میں اس وقت, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے تئیں انکمبنٹ گورنمنٹ کو آئی ایم ایف کے ساتھ اور فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ ایک سرٹنٹی کی طرف ملک کو لے کے جانا ہے, تاکہ یہ جو فضا ہے آف انسرٹنٹی یہ کم از کم ہو اگر ہم سرٹنٹی میں نہ بھی جائیں. ٹھیک. جاوید صدیق صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے, اور حکومت کی جانب سے کہا تو جاتا رہا ہے کہ آپ آئیں, بیٹھیں, بات کریں. اس سے پہلے بھی جب اسمبلیوں کی تحلیل کی بات ہو رہی تھی تو اس سے پہلے بھی حکومت کہتی تھی کہ آپ آئیں, بیٹھیں, الیکشن کی بات کریں. لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نہیں, آپ پہلے الیکشن اناؤنس کریں اور جلد الیکشن کریں, کیونکہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر کے مرکز پر وفاقی جو حکومت ہے اس کی بھی اور جو قومی اسمبلی ہے اس کی بھی تحلیل چاہ رہے تھے, اور وہ چاہ رہے تھے کہ جلد الیکشن ہو. وہ تو نہ ہو سکا, اپنی حکومت انہوں نے دے دی, اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب سی فضا پیدا ہو گئی. میرا خیال ہے ان کی اسٹریٹجی جو تھی نا پی ٹی آئی کی, اس میں بڑے فلاز تھے, بڑے نقائص تھے, اور انہوں نے اس طرح سوچا کہ گویا ہر چیز ان کی منشا, ان کی مرضی, ان کی اسٹریٹجی کے مطابق ہوگی. ایسا نہیں ہوا. اور اب وہ میرا خیال ہے سوچتے ہیں
کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار دی ہے. مثلا پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے چیف منسٹر تھے پی ٹی آئی کے, وہ ان کو کہتے رہے, سمجھاتے رہے کہ آپ اسمبلیاں بھی ڈیزالو نہ کریں, آپ کو اس سے نقصان ہوگا, ایک پولیٹیکل وائڈ پیدا ہو جائے گا, اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے. اور خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ٹرمز جو ہیں وہ سب کے اوپر ڈکٹیٹ کروا سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی, اور ان کو یہ تانا دیا جاتا تھا بعض لوگوں کی طرف, بعض سیاسی حلقوں کی طرف سے, کہ آپ ایک طرف تو الیکشنز کروانے کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ پنجاب اور کے پی کے میں حکومتیں آپ کی, ان کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. تو انہوں نے وہ کارڈ بھی کھیل لیا, لیکن اس کے باوجود ان کے جو نتائج ہیں اس طرح نہیں آئے جس طرح وہ چاہتے تھے. اب وہ ہر چیز جو ہے لمبو میں ہے, ایک بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ متحرک نہیں ہے, آگے نہیں بڑھ رہی, ایک جمود سا طاری ہو چکا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں تھی ان کے لیے, اور وہ اب وہ جیل برو تحریک کی طرف جا رہے ہیں, اس سے بھی ملک کو نقصان ہوگا. سیاسی انتشار بڑھتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاسی جو استحکام ہے وہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ آگے بڑھے گی, لوگ آپ پر اعتماد کریں گے, فارن انویسٹرز آئیں گے. ڈومیسٹک جو انویسٹرز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب فضا بہتر ہے, ہمیں پیسہ نکالنا چاہیے, اگر انہیں ہولڈ کیا ہوا ہے یا رکھا ہوا ہے تو اس کو نکالیں اور انویسٹ کریں. تو پاکستان کی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ ایک سگنل دیا جائے, ایک پیغام دیا جائے کہ جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے, وی آر ٹوگیدر, وی آر ون, اینڈ وی اسپیک ود ون وائس. اگر ایسا نہیں ہوتا تو جو باہر کے لوگ ہیں, آئی ایم ایف بھی ہے, ورلڈ بینک بھی ہے, دوسرے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور فرینڈلی کنٹریز ہیں, وہ دیکھتی رہتی ہیں کہ ملک میں فضا کیا ہے. کیا اگر یہ افراتفری ہے تو وہ یہاں پہ انویسٹ کریں. مطلب سعودیز جو ہیں وہ $10 بلین کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, یو اے ای انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اور کئی ممالک ہیں, چائنا ہے. لیکن جب یہ سیاسی افراتفری اور کشاکش اور کھینچا تانی ہوتی ہے تو وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر غوث نیازی بھی جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے, ظاہر ہے کہ اس وقت مہنگائی کا معاملہ ہے, معاشی چیلنجز ہیں, اور پھر دہشت گردی کے یکے بعد دیگرے واقعات ہو رہے ہیں, امن و امان کے مسائل ہیں. بات ہم اس چیز پر کر رہے ہیں کہ ایک مشترکہ لائحہ عمل کی ضرورت ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اتحادی حکومت ہے, حکومت کے اندر تو بہت سی جماعتیں ہیں لیکن اپوزیشن میں ایک ہی جماعت ہے. یہ کیسے ہوگا مشترکہ لائحہ عمل کہ جب اپوزیشن آپ سے بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جی, اب اس وقت تو سارے پاکستانی, جو ایک غریب پاکستانی ہے یا امیر ہے جو پاکستان کو سوچتا ہے, اس کی یہی خواہش ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ بیٹھیں اور کسی سیاسی تشار کم ہو. لیکن بدقسمت سے ہماری جو پوزیشن ہے اس وقت, انہوں نے ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں کسی طریقے سے, باقی لوگ جائیں بھاڑ میں, پاکستان جائے بھاڑ میں, پاکستان کی معیشت جائے بھاڑ میں. تو یہ ایک بالکل کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے, اور اس کو پتہ نہیں کوئی کیوں نہ وہ سمجھ رہا ہے نہ کوئی سمجھا رہا ہے. اور پھر ینگ جنریشن کو انہوں ایک ایسے سبق دیتے ہیں روزانہ کہ جی آپ جیل پڑھو تحریک, بجائے اس کی کہ اسکول پڑھیں یا کالج پڑھیں. تو مجھے یہ تاثر ہے کہ آپ بچوں کس قسم کو آپ سبق دے رہے ہیں. تو یہ میرے بات ہے, خان اپوزیشن کو سوچنا چاہیے, اور خان صاحب کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کئی دفعہ میں کہا ہے کہ آپ اے پی سی جی اس لیے ملتوی ہو گئی کیونکہ خان صاحب چاہتے تھے کہ یہ میں نہیں آؤں گا. بھائی نہیں آؤ گے تو پھر کیسے کام چلے گا, ملک ہو کر آپ وزیر اعظم بنے گا نا جی. تو ہم نے تو ایک چیلنج سمجھ کے معیشت کا قبول کیا ہے. انشاءاللہ پازیٹیو اسٹیپ ہم لے رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے قریب ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا سسٹم چل پڑے گا. لیکن ہمیں جو ہے نا بدقسمتی سے ایسی پوزیشن سے واسطہ پڑا ہے کہ وہ نہ کچھ سیاست کو سمجھتے ہیں نہ کسی چیز کو سمجھتے ہیں. الیکشن کرا دو, یہ کرا دو. اب الیکشن کی بات کریں, الیکشن تو خود خان صاحب نے اپنے دور میں ایک جو ای سی سی کی میٹنگ میں یہ متفق اگریمنٹ پہ ہوا تھا کہ جی نیکسٹ الیکشن جو ہوں گے وہ ڈیجیٹل مردم شماری پہ ہوں گے. اب ڈیجیٹل جو مردم شماری 20 فروری سے شروع ہو رہی ہے, اب جب تک وہ نہیں ہوگی تو کیسے الیکشن ہوں گے. اور ایک میں اور بتاؤں, جو موجودہ سینسس کی رپورٹ اس وقت ہے اس پہ بھی الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ پوری پروویژن لسٹ سے ہیں, اور پروویژن لسٹوں پہ آئین کے تحت الیکشن نہیں ہو سکتے.
2018 में जो इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी तमाम सियासी पार्टियों मिल के एक आईनी तरमीम की थी कि चूंकि इलेक्शन असम्बली का वक्त पूरा हो गया है तो हमें जो है उसके लिए इलेक्शन के लिए हम वन टाइम जो है ये तरमीम कर देते हैं कि वन टाइम जो है वो पूरी लिस्ट ऑफ इलेक्शन हो सकते हैं। तो अब दोबारा अगर उसी लिस्टों पे कराने हैं तो फिर हमें दोबारा जो है आईनी तरमीम करनी पड़ेगी और आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो 2/3 हमारे पास इस वक्त असम्बली में मेंबरान भी नहीं है, तो 2/3 तो मुश्किल है। तो इसलिए मेरे ख्याल में खामा 3-4 महीने वेट कर लिया जाए, डिजिटल मर्दमशुमारी हो जाएगी, नई हल्का बंदियाँ होगी, वोट और उसके मुताबिक प्लानिंग में जो है आसानी होगी और जो सेहत के तफाजात हैं या डॉक्टर साहब इस्लाहात नहीं होंगी, बातचीत नहीं हो, फिर जाहिर है इलेक्शन के नताइज फिर कौन तस्लीम करेगा? जाहिर है फिर इलेक्शन होंगे ना आप लोग तस्लीम करेंगे ना तहरीक इंसाफ तस्लीम करेगी। जी बिल्कुल, वो तो ये तहरीक इंसाफ समझती है कि हम स्वीप करेंगे इलेक्शन, इसलिए वो बार बार करें, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर इलेक्शन हो जाए और ये लोग हार जाएं तो उन्हें फिर शोर डालना करें, ये धांधली हो गई है। अब देखो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने हैं और इलेक्शन कमीशन रोजाना गालियां देते हैं, फवाद चौधरी क्या, खान साहब क्या, जो बेरोजाना नई सलावतें सुनाते हैं उनको इलेक्शन कमीशन को। तो जिस इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं उसके बाद इलेक्शन पता नहीं कैसे कबूल करेंगे। असल में इनका एजेंडा ये है कि इनको प्रेशराइज करके इदारों पे मुल्क में जो है ना अपनी मर्जी के रिजल्ट दिए जाएं कि हम इदारों प्रेशराइज करेंगे, इलेक्शन करा देंगे, हमें जिता देंगे। तो ऐसे मुल्क चला नहीं करते। हमें जो इस वक्त प्रायोरिटी है, इस वक्त मुआशी जो हालात हैं, हमें पहले हमारी प्रायोरिटी मुआशी हालात होना चाहिए। हमें इकट्ठे बैठ के मिलाया बनाना चाहिए कि इस तरह हमारे जो दोस्त मुल्क मालिक हैं, यूएई है, तुर्की है, सऊदी है, वो खुद पैगाम देते हैं कि यार आप कम अज कम चार्टर और कानूनी बना लें और जो भी हुकूमत आए फिर उसको तो फॉलो करें। हमारा ये होता है कि जो हुकूमत आती है अपना प्राण लेके आती है। हमने मुआशी हालात को बेहतर किया, मुल्क की मईशत को बेहतर किया, एक डगर पे चल गई। पाकिस्तान दुनिया की एशिया की सबसे बड़ी अच्छी स्टॉक एक्सचेंज होगा रेटिंग के लिहाज से, डॉलर के रेट को हमने कंट्रोल किया। लेकिन जो 18 के बाद मुश्किल का क्या हाल हुआ आप देखें, डॉलर कहाँ चला गया, डॉलर कोई कंट्रोल नहीं है और ये सारे खाते हमारे पड़ रहे हैं। हालांकि हमने शुरू में कहा था कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे कि हम या सियासत बचाते या रियासत बचाते, तो हमने तो रियासत बचाई। इलेक्शन में अगर इमरान खान जीतता है तो जीत जाए और तो इस बात परवाह नहीं, तो हमें लगे ये फख्र है कि हम मुल्क के साथ करें, रियासत के साथ करें और यही एक जिंदा दिल पाकिस्तानी होने का जो है वो एक सबूत है। और जितनी भी सियासी पार्टी हैं वो हमारे साथ है। ठीक, चलो ये नई सियासी पार्टी ना इनको कुछ समझ है न सूझ है, वो तो जिस तरह राणा साहब ने कहा है ना कि जी हम इमरान खान से बात करेंगे, पहले वो सियासतदान बने। जिस दिन सियासतदान बन गया हम बात भी करेंगे, उनको बुलाएंगे उसे। चलें गौस साहब आप हमारे साथ रहिए। अब बात मैं जाता हूँ खाकान साहब में, लेकिन इसी नुक्ते को लेकर मैं वापस आपके पास आऊँगा कि फिर बातचीत तो जारी रहनी चाहिए और वही बात कि जब इंतखाबात होंगे तो फिर उन पर एतमाद कैसे किया जाएगा। डॉक्टर साहब आप ये फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम है IMF का, ये तो जून 2023 तक चलेगा, यानी जो जून 2023 तक 2.5 अरब डॉलर मिलने के बाद ये प्रोग्राम फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जाहिर है फिर हमें मज़ीद पैसों का भी कुछ 10 अरब डॉलर तक का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ये सारे फिर दोस्त ममालिक और दीगर इदारों से भी जब IMF के साथ प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो फिर वहाँ से भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे। जावेद साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक्सटर्नल सेक्टर है पाकिस्तान का। मुझे मालूम है कि बहुत सी ज्यादा गुफ्तगू जो है उसका महवर ये रहा है कि बिजली की कीमत में रद्दो बदल, गैस की कीमत में रद्दो बदल, टैक्सेस। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये अनपॉपुलर काम है, ये टॉक्सिक है पॉलिटिकली फॉर एनी इनकम्बेंट गवर्नमेंट। बट मसला असल एक्सटर्नल सेक्टर का है कि 3.1 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं और अगले ये जो 4-4.5 माह रह गए हैं इसमें ही आपको 7 अरब डॉलर जो हैं वो चाहिए, जो आपने वापस करने हैं। मैं इसमें से 3 अरब डॉलर अगर निकाल भी दूं जो सऊदी अरेबिया के हैं तो मुझे तब भी 4 अरब डॉलर चाहिए जो मैंने कमर्शियल में वापस करने हैं पाकिस्तान में, और जो इसके अलावा मल्टीलैटरल्स की वापसी है। तो 4 अरब डॉलर तो ये आपने पैदा करने हैं। 2-3 अरब का करंट अकाउंट का खसारा होगा तो 6-7 अरब डॉलर तो यहीं बन जाते हैं। इसके अलावा आपने ये भी बिल्ड करना है कि आपके 3 अरब डॉलर के ज़खायर तो नहीं रह सकते ना,
اور جو بات اب ریزنیبل ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 2 ماہ کی آپ کی امپورٹ کا کور جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہو، تو یہ بن جاتا ہے تقریباً $7 ارب، یعنی کہ سو 7 اور 7 اگر میں کروں تو آپ کو $14 ارب نئے چاہیے یہاں سے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ سو زیادہ وقت اس میں ہم لگائیں گے، ہم نے بجلی ضرور، وہ بجلی اور جو باقی نرخ ہیں وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پر مجھے ایز اے پالیسی میکر تو یہ تنگ کر رہا ہے، یا یہ مجھے اٹ کیپس می اویک ایٹ نائٹ کہ ہم یہ $14 ارب کا کیسے انتظام کریں گے۔ یہ $2.5 ارب IMF سے آئیں گے، 3-3.5 ارب ملٹی لیٹرلز، ورلڈ بینک، ADB سے آئیں گے، دوست ممالک کے پیسے، دوست ممالک کے رول اوورز، دوست ممالک کی ری فائنینسنگ آف کمرشل ڈیٹ، اس کے علاوہ سیپریٹ کمرشل ڈیٹ، یہ سارا بڑا امپورٹنٹ ہوگا اگر ہم نے پہنچنا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہ چیز سامنے رکھی ہے۔ میں اس لیے یہ بات ہمیں کرنی چاہیے کہ تاکہ یہ جو سارے ہمارے دوست پولیٹیکل سفیر میں سن رہے ہیں، پالیسی میں سن رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، وہ یہ ریئلائز کریں کہ دا چیلنج فیسنگ پاکستان از ویری ویری بگ آن دی ایکسٹرنل فرنٹ۔ آپ جون تک اگر یہ سب کچھ کر پائے تو آپ میں ان سب پیسوں کے $10 ارب کے اگر قریب کھڑے بھی ہو جائے میرے اس نسخے کو فالو کرتے ہوئے، تو آپ دیکھیے کہ 2 ماہ کی آپ کی امپورٹ کور ہوگا، 3 ماہ منیمم سمجھا جاتا ہے۔ سو یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ پھر کچھ پرائیویٹائزیشنز اگر ہو جائیں، UAE سے اگر بات ہو جائے، کوئی LNG بک جائے، سو پاکستان کے پاس ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہے۔ اس کو آگے چلائیے تو آپ کو ایک پھر دکھائی دے گا پہاڑ سا پیسہ جو آپ نے $25 ارب اگلے سال جمع کر۔ میرا خیال ہے یہ IMF کے بغیر شاید مشکل ہوگا۔ آپ جولائی میں پھر سیکھ کر رہے ہوں گے کہ ہم IMF کے ساتھ ایک نئے معاہدے کی طرف جائیں، ہم ایک نئے پروگرام کی طرف جائیں۔ سو پاکستان کا چیلنج یہاں سے بہت بڑا ہے، اور سب لوگوں کو یہاں پہ اکٹھے ہونا پڑے گا اگر ہم نے یہ چیلنج میٹ کرنا ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سوچئے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، 30% تو جو ہے وہ پاورٹی ریٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سب نے مانا ہوا ہے، یہ ایک ایسا فگر ہے جو ایکسٹیبلشڈ ہے۔ اگر وہ 30% لوگ، ان کے لیے 43% بڑھ رہی ہو مہنگائی، جو آلریڈی پاورٹی میں ہو، انفلیشن کا جو کل نمبر آیا SPI کا وہ 38% کو کراس کر گیا ہے۔ آپ سوچئے کہ ان امپلائمنٹ، جب یہ سارے ادارے بند ہوئے، سوزوکی بند ہوا، موٹر بائکس بند ہوئے، سو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ سرٹنٹی کی طرف بڑھیے، اور یہ سب مچور لوگ ہیں، ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا ایٹ ون پلیٹ فارم۔ ٹھیک، وہی اکٹھے ہونے کی بھی ڈاکٹر صاحب بات کریں، آپ بات کریں، بیٹھ کے بات کریں۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ قابل اعتماد انتخابات کروانا یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہوگی۔ بالکل درست بات ہے، اور الیکشنز کو کریڈیبل بنانا اور الیکٹرل پروسیس کو فیئر بنانا، ٹرانسپیرنٹ بنانا، یہ صرف حکومت نہیں، اپوزیشن دونوں مل کر ان کو کرنا چاہیے ان دی لارجر انٹرسٹ آف پاکستان۔ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ 77 میں بھٹو صاحب نے الیکشنز کروائے اور وہ رگ ہو گئے، اور ان کی اپوزیشن جو تھی اس نے قومی اسمبلی کے الیکشنز میں تو حصہ لیا، صوبائی میں وہ بائیک آؤٹ کر دیا۔ ایک بہت بڑا کرائسس ہوا بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف، ملک بھر میں ایک تحریک شروع ہوئی، پہیا جام ہڑتالیں ہوئیں، اور بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، مارشل لا آ گیا۔ تو اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان میں کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ کریڈیبل نہیں سمجھا گیا۔ ہر الیکشن پہ اعتراضات ہوئے، کبھی کوئی اعتراض کرتا ہے، کبھی کوئی اعتراض کرتا ہے، اپوزیشن نے کبھی نہیں مانا کہ الیکشن فیئر ہوئے، جو لوز کر جاتا ہے وہ۔ تو ہمیں ایک ملک میں ایک الیکشن جو ہے اس کو فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ بنانا جو ہے، یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، یہ اپوزیشن کا بھی کام ہے۔ ایک اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے الیکٹرل ریفارمز کے اوپر بات کرے، اس پہ ڈائلاگ کرے کہ جی ہم کس طرح اگلا الیکشن جو ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ اور فیئر بنا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب بہت زور لگا رہے ہیں کہ شاید الیکشن اگلا رگ ہوگا، پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے خاتمے کے لیے ان کو بیٹھنا چاہیے، جس طرح معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اور بیرون ملک کے تاثر دینے کے لیے کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم مل جل کر اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالیں گے، جس طرح یہ ان کو کرنا ہے، اسی طرح ان کو الیکشنز کو ایکسیپٹیبل اور کریڈیبل بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کرے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو وہ تو کہیں گے یہ رگ ہو گئے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ اس مسئلے کا تو کیا حل کیا جائے؟ یہ ان کی ضد ہے اور انا ہے۔
اور ہم نے سبق نہیں سیکھا ماضی سے. جتنے بھی الیکشنز ہوئے ان پر اعتراضات ہوئے. آپ دیکھیں نا پاکستان کیوں ٹوٹا؟ کیونکہ شیخ مجیب الرحمان کا یہ خیال تھا کہ الیکشن میں جیتا ہوں, مجھے پاور ٹرانسفر کر دی جائے. نہیں ہوا, وہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن پاکستان میں کوئی بھی الیکشن جو ہے اس کو فیئر نہیں مانا گیا. تو اب یہ وقت ہے اس کروشل ٹائم پہ, اس کروشل جنکچر پہ, جب ملک معاشی طور پر ڈوب رہا ہے, یہ سب بیٹھیں اور اس ملک کو بچائیں. اور اس کے لیے الیکشن کا جو الیکٹرل پروسیس ہے اس کو فیئر بنانے کے لیے بات چیت کریں, معیشت کو بہتر بنانے کے لیے, مستحکم کرنے کے لیے بات چیت کریں. ایک ایسا ماحول, سیاسی ماحول کریٹ کریں کہ بیرونی ملک سے سرمایہ کاری آئے. آپ کو پتہ ہے ریمیٹنسز گر رہی ہیں ہماری, ریمیٹنسز بڑھیں. دوست ممالک جو ہیں وہ کھلے دل کے ساتھ پاکستان میں انویسٹ کریں. بے روزگاری ختم, انویسٹمنٹ جو ہے وہ بے روزگاری ختم کرتی ہے. تو اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپوزیشن کا بھی اتنا ہی بڑا رول ہے جتنا گورنمنٹ کا ہے. تو دے شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ ویری سیریسلی. اور یہ جو اس وقت ان کا سٹانس ہے یا موقف ہے, وہ میں نہیں سمجھتا کہ اچھا موقف ہے, مثبت موقف ہے, ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ ڈاکٹر غوث صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ اتنی پولرائزیشن کا ماحول ہے, اس سے پہلے ہم نے اتنی پولرائزیشن کبھی نہیں دیکھی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی آپس میں مخاصمت ہوتی تھی, لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی آگے بڑھے اور چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. اب ظاہر ہے ایک ایسی اپوزیشن ہے کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. جب وہ حکومت میں تھے, آپ اپوزیشن میں تھے, تب بھی نہیں بیٹھ رہے تھے, اور اپوزیشن میں ہیں, اب بھی وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. ایک ایسی فضا کے اندر اب ایک اتفاق رائے پیدا کرنا ہے, تو یہ تو یقیناً ایک مشکل صورتحال ہے نا. جی بالکل, صورتحال مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے اور ہم اپنے پوزیشن کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے, اور ہم ایسے حالات پیدا کریں گے کہ یہ پوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے گی. اور آپ تو دیکھ رہے ہو, یہ تو ایک بند گلی میں گھسے ہوئے ہیں, اور کبھی ٹکرے مارتے ہیں, کبھی جیل برتتا ہے, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ. سو پالیسی کچھ ہوتی ہے, کچھ شام کچھ ہوتی ہے. تو یہ ایسے لوگ, یہ تو سمجھ آ جائے گی, اور پھر ہمارے ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہو جائیں گے. اور جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں, یہ سیاسی تشارع ختم نہیں ہوگا. اور جہاں تک یہ دیکھو انویسٹمنٹ کا بھی میرے بھائی صاحب کہہ رہے تھے, تو انویسٹمنٹ تو ہمارا زیادہ کنٹری سعودی عرب بھی تیار ہے, یو اے بھی تیار ہے, اور سب باقی دوسرے ممالک بھی تیار ہے, لیکن سب نے آئی ایم سے مشروط کر دیا ہے. مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے, یہ ساری اکانومی کی جنگ ہے, اس میں امریکہ, یورپ ایک طرف ہے, دوسری طرف چائنا ہے. تو وہ ظاہر ہے, وہ کیونکہ ہمارا جب سے سی پیک ہوا ہے تو ان کو وہ جو دوسری جو امریکن اور یورپین لاگ, ان کو بڑے تفاضات ہیں کہ چائنا کو گرم پانی تک رسائی ہو گئی تو ہمارے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. اب دیکھو ہمارا پاس گوادر میں ڈیپ سی ہے, ایسا دبئی میں بھی نہیں ہے. دبئی والے اپنے طور پہ ان کے تفاصات ہوں گے. تو یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ سیاسی طور پہ اسٹیبلٹی, اور تمام سیاسی پارٹی ذمہ داری کا احساس کریں اور اکٹھے بیٹھیں. اور جو اکٹھے بیٹھیں گے تو میرے خیال میں آدھے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے, ملک پہ سکون ہوگا. اب روزانہ خان صاحب ایک نیا نیریٹو بناتے ہیں جس سے ملک پہ اور سیاسی دشار بڑھتا ہے. ینگ جنریشن جو ہے ان کو ایک بجائے اس کے کہ وہ سکولوں کالجوں میں جائے, پڑھائی کی طرف جائے, اس پہ اور روزانہ جو رات کی کال چل جاتی ہے کہ زمان پارک میں جو ہے نا یہ ہو گیا تو وہ گرفتاری ہونے جا رہی ہے, سارے ادھر دوڑ پڑتے ہیں. تو یہ ایک کھلنا پن جو ہے, اور کھیل میں اور ملک چلانے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو سونر لیٹر عمران خان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ہمارے ساتھ بیٹھنا ہوگا, اور ان کو بھی یہ احساس ہو جائے گا. کہاں تک یہ ٹکرے ماریں گے دیوار کے ساتھ کہ ابھی جیل برطریق بھی دیکھ رہے ہیں, چلو یہ آخری پتہ ہے, وہ بھی کتنا کامیاب ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ملک جب تک ہمارے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, اور ان کے جو ساتھی ہیں خاص طور پہ فواز چودھری اور دوسرے, وہ دربردہ پیغام دیتے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, لیکن جب تک خان صاحب کی اپنی سوچ ہی بڑھتی, رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکلے گا. اس سے پہلے کئی دفعہ ہم نے مذاکرات کیے, لیکن اور کوئی نتیجے پہ پہنچے, چاہے نیب تقامیم تھی یا کوئی اور مسائل تھے, اکانومی کے مسائل تھے, تو وہ ہمارے ساتھ طے کر گیا دیتے. جب خان صاحب کے پاس جاتے تو خان صاحب کہتے کہ نہیں, اس کا تو نہیں ہوگا, اس طرح تو پوزیشن کو فائدہ ہوگا یا حکومت کو فائدہ ہوگا. تو وہ ایک میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اب کچھ عرصہ بعد وہ اس بات پہ آ جائیں گے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف بیٹھیں. اب دیکھو الیکشن تو
हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए माहौल चाहिए ना जी। इस टेंशन पोलराइजेशन के माहौल में कैसे इलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए मुल्तान में काजा जब हुए तो किस कदर टेंशन थी, हमारे जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे बहुत पोलराइजेशन है, और जब इलेक्शन हो फिर मार पीट लड़ाई झगड़े, फिर वो इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे। और इस मुतनाज़ा इलेक्शन से बेहतर है कि इलेक्शन ना कराया जाए। मुतनाज़ा इलेक्शन हो तो सियासी मसाइल और बढ़ेगा, फायदा नहीं होगा इस, और हमारा मुल्क इसका मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक। और इससे बढ़ कर देखो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास हमें तो आई जो कर्जों की किस्त देनी है, ठीक है ना, उसके लिए पैसे नहीं है। और दूसरा सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। तो इन हालात में ये खान साहब को सब्र करना चाहिए, 2-4 महीने 5 महीने सब्र कर लें। इलेक्शन बहरहाल होने हैं और उस वक्त अवाम जिसको मैंडेट देगी, इलेक्शन इदारों अपने मुल्क के इदारों पर एतमाद करें, और एतमाद जब बैठेंगे तो एतमाद भी आएगा, सब कुछ होगा। तो एतमाद जब वो खान साहब को इस तरह के समझ आ जाएगी तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क काफी जो है ना आगे जाएगा। और ये यूथ जो वो जिस तरफ लगा दिया खान साहब ने, मेरे ख्याल में वो भी अच्छी खुशगवार नहीं है कि जिस तरह हमारा सोशल मीडिया सारे यूथ लगी हुई है और न कोई छोटे बड़े का एहतराम है, कई मसाइल हैं। तो खान साहब यही कहेंगे और हुकूमत आखिरी दम तक कोशिश करती रहेगी कि हमारे साथ बैठे। और मेरे ख्याल में कुछ उनको खान साहब के ये आपको पता है, इसके बाद वो देख लेंगे कि ये जेल पर तरीके जब नाकाम होगा तो जरूर वो हमारे साथ बैठेंगे। चल ठीक 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर खाकान साहब आप बताइए कि ये हम पहले जिक्र कर रहे थे और आपने फरमाया कि कुछ लोगों ने डॉलर होल्ड किए हुए थे और फिर जब उनको पता चला रेट्स जो है वो ठीक हो गए इंटरबैंक में और उसमें मार्केट के अंदर, तो उन्होंने मार्केट के अंदर डॉलर डाले, अब बेहतरी हुई। लेकिन एक जो बहुत बड़ा मसला है वो डॉलर की स्मगलिंग का है, और दूसरा हवाला और हुंडी के ज़रिए। इस पे भी आपको लगता है कि बहुत सख्त जाना पड़ेगा इस मामले को भी कर्ब करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है जिससे लीकेज हो रही है? जी जावेद साहब, ये दुरुस्त कह रहे हैं आप। एक तो ये कि हमारी जो मार्केट रेगुलेशन है ऑफ द एक्सचेंज रेट कंपनीज, ये चूंकि स्टेट बैंक करता है, फिर उसने कुछ एक्शन भी लिया। आपने देखा कई लाइसेंसेस सस्पेंड हुए, कई ब्रांचेस के लाइसेंसेस एक्सचेंज रेट कंपनीज के सस्पेंड हुए, बिकॉज एक पाकिस्तान में तीसरी मार्केट बन गई थी। एक तो एक्सचेंज रेट की मार्केट थी जिसको हम ओपन मार्केट कहते हैं, एक इंटरबैंक, और एक ब्लैक मार्केट जिसमें आईडी के बगैर, अंगूठे के बगैर काम हो रहा था। और ये हमारे फैटिफ के लिए बहुत तशवीशनाक थी। सो वो भी अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि डाई डाउन कर गई है, बिकॉज लिक्विडिटी बढ़ गई है। ये मार्केट्स तब बनती हैं जब चीज मिल ना रही हो तो आपको पता है ब्लैक होना शुरू हो जाती है। ये इतना ही सिंपल है। सो ये आई थिंक कि अगले कुछ माह में अगर लिक्विडिटी इंप्रूव करती रही तो ये ठीक हो जाएगी। जो जहां तक स्मगलिंग का ताल्लुक है, हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, बहुत सी मूवमेंट होती है। इस पे कुछ सजेशंस तो ये हैं कि ऑफ कोर्स स्मगलिंग को कर्ब किया जाए, वायर लगी है अफगानिस्तान के साथ और इसको रोका जाए। अफगानिस्तान की काफी नीड जो है चूंकि पाकिस्तान से फुलफिल हो रही थी। अच्छा, दूसरी कोई थोड़े से आई थिंक पॉलिसी चैलेंजेस भी हैं जिसमें हमने कुछ अलाउ किया हुआ है शायद मूवमेंट के, हम वहां पे जब ट्रांजिट होता है तो कुछ डॉलर साथ लेके जा सकते हैं। सो उस पर भी आई थिंक कुछ काम हो रहा है कि उसको पॉलिसी एक्शन को भी ठीक किया जाए। सो ये सब काम करने वाले हैं। देखिए जावेद साहब, ये आपने जो चीज सामने रखी है ना, एक्चुअल में अब इन जमातों को अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो ये भी आपने बड़ा एक कलीदी पॉइंट रखा है सामने। देखिए, असल मसला जो पाकिस्तान का है वो तो आके रुका है इकोनॉमिक गवर्नेंस का, वो तो आके रुका है सोशल सेक्टर गवर्नेंस का, वो तो आके रुका है एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस का। ये सब चीजें जब तक ठीक नहीं करेंगे तो आप स्मगलिंग को भी नहीं रोक सकते, आप मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट कंपनीज भी स्टेट बैंक से बेहतर नहीं करा सकते, यानी कि रेगुलेटरी बॉडीज को नहीं बेहतर कर सकते। सो अब अगले जो 5-8 साल है ना पाकिस्तान के, वो आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए कि हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ, वो तो हमें चलें एक बेल आउट दें, इन्वेस्टमेंट करें, जरूर करें, हमने क्या करना है। देखिए ना, असल मसला आके सवाल पूछना आपने ये है कि हमने क्या करना है। बिल्कुल। क्या हमने अपनी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत बेहतर करनी है कि नहीं करनी। असल सवाल तो ये है, क्या फूड सिक्योरिटी इसी से आएगी। क्या हमने अभी तक यही तय किया हुआ है कि हमने अपनी जो स्टंटिंग लेवल है बच्चों का उसको 40% पे ही चलाते रहना है। देखिए ना, असल फैसले हमारे पास हैं। असल फैसले दोस्त ममालिक तो देखें तब आ रहे हैं कि चलें आप मुश्किल में हैं, हम इसको हेल्प कर देते हैं, आपको तेल चाहिए हम क्रेडिट पे दे देते हैं, आपने रिफाइनरी आप लिखवाना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया ने 2019 में ये बात हुई थी और आज हम 2023 में खड़े हैं। आपने रिफाइनरी पे क्या पेशरफ्त की, आपने उनके साथ आगे बढ़े आप। असल ओनर्स जो है वो हम पे है। पॉलिटिकल पार्टीज को बिसाइड ये सर्टेनिटी और ये
انہوں نے ہی بلڈ کرنا ہے اپنے اندر یہ آرگنائزیشنل صلاحیت کہ یہ ہمارے سامنے کچھ رکھ سکیں کہ یہ میرا پلان ہے, یہ میں نے گورننس پہ ٹھیک کرنا ہے. اور پاکستان میں ایونچولی تو آپ کو سول سروسز ریفارم کی طرف بڑھنا پڑے گا, ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یہ جو آپ نے باتیں کی یہ سب کام ایسے ہی ہوتے رہیں, پورس بارڈرز رہیں, ہمارا جو رینک ہے چاہے وہ لائف ایکسپیکٹنسی پہ ہو, پرائمری اسکول اٹینڈنس پہ ہو, یہ ایشیا میں بھی آن دا لوور سائڈ ہے. سو آئی تھنک کہ اب لوگوں کے لیے یہ کام ہمیں ان پارٹیز کے تھرو ہی کرانے ہیں, اور شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی ذریعہ ہے کہ یہ ہم کرا سکتے ہیں. سو یہ ہمیں ڈیپر سوچ میں جانا پڑے گا جاوید صاحب. ٹھیک ہے. اب جاوید صدیق صاحب, یہی جو ہم جیل برو تحریک کی شروع میں رہے تھے کہ کیا عمران خان اس سے مقاصد حاصل کرنا چاہیں گے, وہ مقاصد جو اسمبلیاں تحلیل کر کے استعفے دے کے بھی وہ حاصل نہیں کر سکے, تو اس سے کیا وہ حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیں ان کا جو بیسک آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کر کے الیکشنز حاصل کیے جائیں اور وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں. لیکن انہوں نے کتنی جتن کیے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں, ہائی کورٹ کے پاس گئے ہیں, وہاں سے کہا کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دیں. تو دے آر ان ہری کہ جلدی سے جلدی الیکشن کی ڈیٹ آ جائے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جو ماحول ہے جس میں کہ ان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے, لوگ کہتے ہیں وہ بڑے پاپولر ہیں, تو اس سے وہ ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں, فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر چند ماہ اور گزر گئے اور ان کو یہ آبجیکٹیو نہ مل سکا, یعنی الیکشنز کی ڈیٹ نہ حاصل کر سکے اور الیکشنز ودن 3-4 منتھس نہ ہوئے, تو شاید ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گی. تو اس وجہ سے وہ بہت بے چین ہیں. اب وہ جیل برو تحریک بھی اسی کا حصہ ہے کہ پریشر ڈالا جائے گورنمنٹ پہ اور دوسرے اداروں پہ کہ وہ الیکشن کروائیں. لیکن اس سے ملک کا بے پناہ نقصان ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس سے فائدہ بالکل نہیں ہوگا. ابھی جو بات معیشت کی ہو رہی تھی, پاکستان میں معیشت کے اوپر, اکانومی کے اوپر پالیٹکس کرنا بہت بڑا ظلم ہے. ہماری معیشت بڑی نازک ہے اور کتنے چیلنجز ہیں. اس کے لیے ہمیں اتفاق رائے ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بہت سے ایسے ادارے جو پاکستان میں پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں, اربوں روپے کی منتھلی ان کے نقصان ہو رہے ہیں. تو اس نقصان کو روکنے کے لیے دے شوڈ سٹ ٹوگیدر. اور مثلا آپ اسٹیل مل کو بیچنا چاہیں, پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا چاہیں, اور کئی ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیں, تو ایک دم اپوزیشن کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک وجہ ہے کہ یہ ادارے آج تک پرائیویٹائز نہیں ہوئے, اور خربوں روپے ہم ان پہ تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, ان کو دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. خان صاحب اگر سوچتے ہیں کہ وہ جیل بروز تحریک کے ذریعے اور دوسری تحریکوں کے ذریعے پریشرائز کر کے الیکشنز کروائیں گے, تو دوسرا فریق بھی تو ہے. دوسرا فریق بھی آپ اس کو اگر اتنا زچ کرتے ہیں, دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں, تو وہ بھی کہیں گے کہ جی ہم ان الیکشنز کو نہیں مانتے. تو یہ ایک بڑی نیگیٹو اپروچ ہے, اس سے جان چھڑانی چاہیے. بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب. ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر غوث نیازی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی قیادت کو, لیڈرشپ کو اب یہ سوچنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ کم از کم جو معیشت کے معاملات ہیں, جو معاشی معاملات ہیں, ان پر سیاست نہیں کی جائے. اور ظاہر ہے کہ میثاق معیشت کی جو ضرورت کی بات ہوتی رہی ہے, اس کی اب جو ضرورت ہے اس سے پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ملک کو بہتر راستے پہ لے کے جانا ہے. یہ ملک صرف حکومت کا نہیں ہوتا, یہ ملک اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے, اور یہ ملک ظاہر ہے کہ ہم سب عوام کا بھی ہوتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.